बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लिंता की कहानियाँ। लिंता इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप सबके लिए शॉर्ट स्टोरी लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ इसे मुकम्मल एंड तक आप सब ज़रूर सुनेंगे। रूप बदलती चुड़ैल। एक कराची का सच्चा वाक़या। एक ऐसे घराने का वाक़या जिनके दो प्यारे प्यारे बच्चे यानी कि दो बेटे अशर और अजलान। उस घर का वाक़या उनके साथ पेश आया। उनके बेटे के साथ क्या हुआ, एक ऐसी चुड़ैल रूप बदलती, कहानी में कई रंग कई पैगाम। और उनका दूसरा बेटा इस वाक़ये को आज तक ना भूल सका। कराची का बिल्कुल सच्चा वाक़या। एक ऐसी रूप बदलती चुड़ैल जिसने ना जाने कितने घरों में नुकसान पहुंचाया, ना जाने कितने बच्चों का खून पी गई और कितने लोग उसकी वजह से परेशान हुए। आइए वाक़ये का आगाज़ करते हैं। मेरा नाम अज़लान है। इस वाक़ये को 15 साल बीत चुके हैं, मगर जब भी याद आती है तो दिल बहुत खौफज़दा हो जाता है। और बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे सब्र दिया उस एक खौफनाक रूप बदलती चुड़ैल का। उस वक्त तो मेरी उम्र 10 साल थी। मेरे घर में मेरे पापा, मम्मी और मेरा प्यारा सा भाई छोटा, जो हम सब का लाडला, हम सब इस घर में बहुत हैप्पी लाइफ गुजार रहे थे। आशर उसका नाम। हम लोग एक साथ खेलते। मेरे नाना बहुत काबिल, बहुत अल्लाह वाले, रूहानी इल्म जानते थे और उनके पीर भी आस्थाने में बैठते थे। ज़्यादातर मेरे ददियाल वाले मुल्क से बाहर थे। कराची में मेरे चाचा और उनके छोटे छोटे बच्चे वो यहाँ मुकीम थे और मेरी एक फुप्पो भी रहती थी। हम सब बहुत खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे थे। अशर को झूले बहुत पसंद थे। बचपन से उसे आउटिंग पे जाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। चाचा चाची हम लोगों से बहुत मोहब्बत करते थे और उनके बच्चों से हम लोग भी बहुत मोहब्बत करते, साथ खेलते, आउटिंग पे जाते और एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। और ज़्यादातर मेरे ददियाल वाले बाहर थे। जब भी पाकिस्तान आते तो हम लोग उन्हें भी देख के बहुत खुश होते थे। नाना अक्सर आते थे, बस उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। ज़्यादातर अपने बड़े बेटे क्या मुकीम थे और चाचा के बच्चों से हमारी बहुत दोस्ती थी। स्कूल की छुट्टियां पड़ती जब जून जुलाई की तो हमारा यही प्लान होता कि हम घूमने जाएंगे, क्योंकि आशर को हॉर्सेस वाले झूले बहुत पसंद थे। वो बहुत लाइक करता था, बहुत शरारती था, बेइंतहा खूबसूरत मेरा प्यारा सा भाई। उसे मम्मी भी बहुत चाहती थी, उसकी हर फरमाइश पूरी करती, हॉर्सेस वाले टॉयस ला के देती थी और वो उनसे खेलता। स्कूल जाता था, 6 साल का था, बहुत छोटा, और मैं 10 साल का, काफ़ी बड़ा था मैं उससे। और उसका बहुत ख्याल रखता था। उसे सही से बोलना भी नहीं आता था, मगर उसे झूले बहुत पसंद थे। उसे हॉर्सेस वाले झूले इतने पसंद थे कि हम लोग जब भी उसे लेके जाते। एक दिन उसने कहा, मम्मी बस अब हमें घूमने जाना है, भाई आप भी बोलें। और फिर मैंने पापा से कहा, पापा हम लोग चलेंगे, चाचू से बात कर लेना। ठीक है, मैं आज रात बात कर लेता हूँ, तो हम लोग फिर नेक्स्ट वीक चलते हैं। डन। वो इतना खुश हो रहा था, क्लैपिंग कर रहा था, खुश था। तो हमने कहा ज़रूर चलेंगे। और हम सब यही प्लान कर रहे थे, सारे हम लोग कज़न्स मिलके खूब शोर हल्ला गुल्ला करेंगे और झूले पे एंजॉय करेंगे। मम्मी ने कहा बिल्कुल। पापा बिज़नेस में बहुत बिज़ी होते थे, मगर वो हम लोगों को टाइम देते थे। नाना अब्बू आ जाते तो हम लोग बहुत खुश होते थे। वो अक्सर हमारे घर आते रहते, मगर अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी तो ज़्यादातर बड़े मामा के घर थे। छोटे मामा तो अक्सर हमारे घर आते थे। और फिर डन हुआ कि हम लोगों को आउटिंग पे जाना है। आखिर वो दिन भी आ ही गया और फिर चाचू के बच्चे भी आ गए। सब लोग बहुत तैयार थे, बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोगों ने चाचा को सलाम किया, उन्होंने भी हमें बहुत प्यार किया। भाई बहुत अच्छे लग रहे हो आशर, चाचा, और सभी तो अच्छे लग रहे हैं। उन्होंने हमारे लिए टॉफ़ी बिस्किट्स भी लेके आए थे। सब लोगों ने हर चीज़ तैयारी के साथ रखी हुई थी। चिप्स, हम लोगों ने अपने बिस्किट्स, अपनी चॉकलेट्स, हम लोगों ने किट कैट, सब एंजॉय कर रहे थे। और इस तरह हम लोग आउटिंग पे सब तैयार होके पहुँचे, घर से निकले, पहुँच गए और सब जगह घूम के फिर हमने हॉर्सेस वाले झूले नज़र आए। और इस तरह पापा ने टिकट चाचू ने लिया और हम सब बच्चे उस पर बैठ गए। आशर ने पापा को प्यार किया और कहा, पापा बाय बाय। अरे कैसी बात कर रहे हो, जल्दी से बस झूला झूलो और वापस आओ। पापा देखना हवाओं में उड़ेगा भी ये झूला, कैसी बातें कर रहे हो। उन्होंने डांटा और हम सब बैठ गए। झूला बहुत तेज़ चल रहा था, बहुत तेज़ी के साथ, कि अचानक आशर की चीखने की आवाज़ आई। बराबर में झूले पर, हॉर्स पर मैं भी था, उससे बराबर में मेरा कज़न। बहुत ज़ोर ज़ोर से आशर के चीखने की आवाज़ आई। जो मैंने देखा तो मुझे खौफनाक औरत का चेहरा नज़र आया। बड़े बड़े नाखून थे, आंखों से लाइटें निकल रही थी। वो एक खौफनाक शक्ल की थी। मैं चिल्लाने लगा। आशर के नाखून गले पर उसने इस तरह गाड़ दिए थे। मेरा भाई रो के चिल्ला रहा था और सारे बच्चे डर गए थे। झूला रोको, झूला रोको। जब इस तरह मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाया
تو وہ وہاں سے بھاگ گئی اور جب جھولا رکا اور سب نے دیکھا عاشر جھولے پہ اوندھا پڑا ہوا تھا، خون گلے سے بہہ رہا تھا، ناخون کے نشان تھے۔ ممی تو یہ منظر دیکھ کے عجیب حالت تھی۔ سب لوگ نے کہا اس بچے کو ڈاکٹر کیا لے کے جاؤ۔ خوف و ہراس پھیل گیا تھا اور جلدی سے عاشر کو جب گاڑی میں ڈالا تو اس کی سانسیں عجیب ہو رہی تھیں، بہت بری حالت تھی۔ اس نے راستے میں ہی دم توڑ دیا۔ ہاسپٹل لے کے گئے، انہوں نے کہا سوری بچے کی تو ڈیتھ ہو گئی، ایکسپائر ہو گیا ہے۔ یہ منظر دیکھ کے ممی کی بہت بری حالت تھی، کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ گھر آئے، نانا کو سب کو بتایا، خاندان والے آئے، سب کو، ہر شخص مجھ سے پوچھتا تھا۔ مجھے فیور آ گیا، میں کانپ رہا تھا، چاچو کے بچے بھی ڈر رہے تھے اور سب پوچھتے نانا ابو وہ کون تھی، کیا تھی۔ نانا کا حساب آ گیا تھا کیونکہ کچھ کہانیاں تو میں نے بھی سنی تھی۔ نانا نے فوراً کہا ارے وہ چڑیل تھی، اور نانا بہت غصے میں تھے۔ نانا نے کہا کہ اس کو میں چھوڑوں گا نہیں۔ نانا نے یہ بات ممی سے بھی کہی، یہ مجھے کبھی نظر آ جائے، اور اس طرح ممی کو صبر نہ آتا تھا، ہر وقت عاشر کی یاد میں کھوئے رہتے تھے۔ میں بہت بیمار رہنے لگا تھا، نہ پاپا کو صبر آتا تھا، عاشر کی بہت یاد آتی تھی۔ ممی اس کے کپڑے، اس کے ٹوائز کو لے کے روتی رہتی۔ نانا بھی یہیں رہ رہے تھے، نماز پڑھتے، سب کے لیے دعا کرتے۔ چھوٹے ماموں بھی آ گئے تھے اور سب نے یہی کہا کہ یہ بہت خوفزدہ ہو گیا ہے۔ نانا نے کہا میں اسے اپنے آستانے لے کے جاؤں گا جہاں میرے بڑے پیر صاحب ہیں، میں اسے وہاں لے جا کے دم کراتا ہوں۔ جی ابا جان آپ اسے بالکل لے کر جائیں، میرا یہ بچہ واقعی بہت خوفزدہ ہے۔ پاپا نے بھی کہا ہاں میں اسے لے کے جاؤں گا، ارسلان تو میرے ساتھ چلنا، میں اسے لے کر جاؤں گا، وہاں دم کرواؤں گا۔ میں سوتا تو مجھے خواب میں نظر وہی چہرہ آتا، اور اب تو مجھے اتنا ڈر لگتا تھا کہ یہ چڑیل کیا ہوتی ہے۔ 10 سال میری عمر تھی، نانا کی بات یاد آ رہی تھی، آنکھیں کھولتا تو وہی چہرہ جھولے والا نظر آتا۔ میرے کزنس بہت ڈرتے، ہر وقت عاشر کو یاد کرتے، بھوت بھوت چھوٹے چھوٹے تھے کہتے، مگر میں اس چہرے کو نہیں بھول سکتا تھا۔ خوف طاری ہونے لگا تھا اور اتنا غصہ آتا تھا کہ میرا ننھا منا پھول جیسا بھائی وہ تو مر گیا۔ نانا بولتے وہ اللہ میاں کے پاس چلا گیا اور انہوں نے کہا کہ تم چلو میرے ساتھ، تمہیں دم کراتا ہوں۔ اور اس طرح ہم لوگ آستانے گئے۔ جب انہوں نے ان سے کہا ذرا دیکھو اس بچے کو، انہوں نے مجھ سے چند سوال کیے، حلیہ پوچھا اور اس کے بعد کہا ارے وہ تو روپ بدلتی چڑیل ہے، کئی روپ میں آتی ہے، انسانوں کا خون بھی پی جاتی ہے، وہ نہیں چھوڑتی انسانوں کو۔ اور پھر انہوں نے کچھ حساب لگایا، پڑھتے رہے، مجھے دم کیا۔ پاپا نے بھی کہا میرا بچہ بہت خوفزدہ ہے، ایک بچہ تو میرا مر گیا ہے، اسی چڑیل نے اس کا خون پی کے اسے مار ڈالا۔ پاپا بہت سیٹ لگ رہے تھے۔ نانا نے بھی پڑھنا شروع کیا۔ اس طرح انہوں نے ایک تعویذ دیا اور میرے گلے میں ڈال دیا، کہا اس کے گلے سے یہ بڑا بھی ہو جائے کبھی نہ اتارنا، اور اسے یہ پانی 3 ماہ تک دم کا پلائیں، اور اس بچے کو نماز کی تاکید کریں۔ نماز میں پڑھتا تھا، ممی بہت تاکید کرتی تھی نماز کی، مجھے جو بھی آتا کلمے درود شریف میں ہر چیز پڑھتا تھا، انہوں نے تاکید کی، اور اس طرح نانا نے بھی مجھے پڑھ کے دم کیا، اور پاپا بہت پرسکون ہو گئے تھے کہ شاید میرے بچے کو کچھ سکون آ جائے۔ عاشر کو تو کھو چکے تھے، مجھے کھونا نہیں چاہتے تھے۔ اور پھر نانا نے دم کا پانی لیا اور کہا کہ میں اپنے چھوٹے بیٹے کے بچوں کے لیے بھی لے کے جا رہا ہوں، انہیں بھی پلاؤں گا، وہ بھی خوفزدہ ہیں۔ انہوں نے کہا ان بچوں کو بھی آپ پانی پلائیں، گھر میں چھڑکاؤ کریں، اور اس طرح نانا ہمیں لے کر آ گئے۔ ایک دن دروازے پر ممی نے دیکھا کہ ان کے لان کے دروازے پر، وہاں پر ہمارا پیچھے کا سائڈ تھا، ایک بوڑھی عورت سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ممی نے سوال کیے تو اٹھ کر کھڑی ہو گئی، تھوڑا سا مسکرائیں، کون ہے اماں آپ؟ ارے بیٹا بھوکی تھی، کچھ روٹی ہو تو دے دو، میرے بیٹے اور بہو نے مجھے گھر سے نکال دیا، جہاں بھی پناہ مل جائے وہیں رات گزار لیتی ہوں، دن گزار لیتی ہوں، کچھ لوگ مدد کر دیتے ہیں، بیٹا کیا رہنے کا ٹھکانہ ہوگا؟ ہاں ہاں ہمارا سرونٹ کوارٹر ہے، میں بزرگوں کی بہت عزت کرتی ہوں۔ اور اس طرح انہوں نے مجھ سے کہا جاؤ پاپا سے پوچھ کر آؤ۔ پاپا سے پوچھ کر ایک بوڑھی خاتون آئی ہیں، پاپا بہت رحم دل، انہوں نے کہا ٹھیک ہے انہیں سرونٹ کوارٹر پہ جگہ دے دو۔ اس طرح ممی نے انہیں جگہ دی، اور بھی ہمارے مالی، ان کی مسز، وہ لوگ بھی رہتے تھے، اس کے برابر میں ایک کمرہ تھا، انہیں بھی جگہ دے دی اور یہ یہاں رہنے لگیں۔ سب لوگوں کو پتہ چل گیا تھا ایک بوڑھی اماں ہمارے گھر رہ رہی ہیں، سب ان کو کھانا دیتے، میں بھی دیتی، ان کا بہت خیال رکھتی تھی۔ وہ اپنے برتن ساتھ لے کر آئی تھیں، بہت خوش، اور مجھے دعائیں دینے لگی۔ میں نے کہا بس میرے بیٹے کے لیے دعا دیں، اس کی بہت یاد آتی ہے، جنت کے باغوں میں وہ رہے، بالکل آپ کا بیٹا، میں دعا کروں گی، مر گیا ہے وہ، اور کچھ نہیں بتایا اس سے زیادہ۔ اور اس طرح وہ رہنے لگیں، اور ممی ان کا بہت خیال رکھتی تھیں، اور بس یہی کہتی کہ ہمیشہ ہمارے گھر کے لیے دعا کیا کریں بس۔ نانا تو چلے گئے تھے، ان کی طبیعت صحیح تھی بڑے بیٹے کی، اور یہ کہہ کے گئے تھے کہ میں جلد آؤں گا، وہ وہاں بھی دعا کرتے تھے۔ اور ایک دن
برابر سے آنٹی آئی ہوئی تھی۔ ممی ان سے بات کر رہی تھی۔ میرے چھوٹے ماموں ہمارے یہاں رہتے تھے کہ اچانک چھوٹے ماموں کے چلانے کی آواز آئی، اور جب پیچھے سے پاپا بھی دوڑے اور پاپا نے وہاں سے دیکھا، ماموں کا ہاتھ کھینچ لیا، اور جب ممی اور آنٹی نے دیکھا، بہت بڑے بڑے ناخون اور منہ کھول کے دانت سے وہ ماموں پر حملہ کر رہی تھی جیسے کوئی چڑیل ہو۔ ممی نے کہا یہ تو چڑیل ہے۔ ممی ایک دم گھبرائیں، چیخنے لگیں۔ آنٹی تو بالکل ہی ڈر کے جیسے بے ہوش ہونے والی تھی۔ تو وہ پاپا نے جو دھکا دیا ماموں کو، اس کے بعد وہ وہاں سے غائب ہو گئی، اور یہ منظر دیکھ کے ماموں بہت ڈرے، ممی بہت گھبرا رہی تھی، برابر والی آنٹی بہت ڈر گئی تھی۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ پہلے آپ کے بچے کو ایک چڑیل نے مار ڈالا اور اب آپ کے بھائی کے اوپر حملہ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میں ابا جان سے بات کروں گی، وہ بیمار ہیں، انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ آئیں گے تو تقریباً 6 ماہ یا 1 سال تو ضرور رہیں گے۔ ابھی وہ بڑے بھائی جان کے گھر پہ ہیں۔ پاپا بھی بہت ڈر گئے تھے اس واقعے کے بعد سے۔ ابھی تو میرے ماموں کی ٹھیک طرح سے طبیعت بھی صحیح نہیں ہوئی تھی۔ اس واقعے سے وہ اتنے خوفزدہ ہو گئے تھے کہ وہ چاہ رہے تھے میں گھر چلا جاؤں، ابا جان سے دم کراؤں گا۔ تو ممی نے کہا ارے چلے جانا، ابھی کچھ دن تو رہو، تمہیں دیکھ کے ذرا سکون مل جاتا ہے اذلان کو۔ تو وہ تھوڑا ٹھہرے تھے کہ پھر ایک اور بات پتہ چلی جب میرا دوست میرے دروازے پر آیا، اور اس نے وہاں سے دیکھ کے اسی وقت اپنے ڈرائیور سے کہا، خوف کے مارے بھاگا ہاتھ جوڑ کے کہ گھر چلو۔ ڈرائیور بھی ڈر گیا، اور اس نے کال کر کے کہا یار تمہارے دروازے کے باہر ایک روپ میں بالکل بلیک کیٹ دیکھی، اس کی آنکھوں میں جیسے کوئی بٹن رکھے ہوئے تھے گرین کلر سے، کچھ عجیب سی چیز تھی یار، کوئی عجیب معاملات چل رہے ہیں۔ میرا دوست ڈر گیا، تم سچ کہہ رہے ہو؟ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اچھا میں تم سے ملوں گا۔ اور پھر ملاقات کی تو اس نے سارا حلیہ بتایا۔ اس بات کو مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا یہ سب کیا ہوتا جا رہا ہے، اور مجھے بس ایک بات یاد آ رہی تھی کہ پیر صاحب نے کہا تھا کوئی چڑیل تو ہے۔ میں ممی کو نہیں بتا رہا تھا یہ بات۔ ایک دن میں نے اماں کو دیکھا، کانپ رہی تھی۔ ارے اماں کیا بات ہے، کچھ چاہیے تو مجھے بتائے۔ بیٹا پانی لا دو۔ اچھا میں آپ کو پانی بھی لا دوں گا، کچھ کھانے کی چیزیں بھی، ہر چیز تمہاری امی نے دی ہے۔ اور مسکرا رہی تھی کہ اچانک سے میں نے دیکھا اماں عجیب حالت میں تبدیل ہو گئیں، جیسے کہ میرے ہونٹ اور منہ رک گیا اور میں کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا اور کانپ رہا تھا۔ اماں بالکل چھوٹے سے قد کی ہو گئیں، ہاتھ میں ان کے ایک ڈنڈا تھا، ہاتھ میں نہ جانے کیا چیزیں، خوفناک سی ناک۔ اماں یہ سب کیا ہے؟ اور وہ مسکرا کے کہنے لگی ارے ابھی بھی نہیں پہچانے تم مجھے، میں کون ہوں؟ اور وہ ناک سے بول کے خوب ہنسنے لگیں۔ یہ منظر دیکھ کے مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، دوڑ لگانے لگا اور گھر اندر گیا، گھر کے اندر داخل ہوا، ممی کو سب بات بتائی۔ جب ممی نے دیکھا تو وہ نارمل حالت میں اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ تم ڈسٹرب ہو اپنے بھائی کے جانے کے بعد سے؟ نہیں ممی، میں نے سارا واقعہ اپنے دوست کا بھی بتایا، اور پھر کہا کہ یہ آج میں نے بھی دیکھا، نانا ابو کو فوراً بلائیں۔ یہ سب سن کے ممی بہت پریشان ہوئی، پاپا کو بتایا، نانا کو بلایا۔ نانا 2 دن میں آ گئے اور وہ کمرے میں رات بھر پڑھائی کرتے، اور انہوں نے کہا کون بڑھیا ہے وہ؟ نانا کچھ سمجھ نہیں پائے اس وقت، نہ کوئی حساب لگا رہے تھے۔ انہوں نے کہا ایک بوڑھی عورت ہے یہاں پر رہتی ہے، اور اس طرح نانا نے ایک ہی دفعہ دیکھا تو انہوں نے کہا ہاں یہ کوئی غریب عورت ہے، کیونکہ وہ اس وقت بہت طبیعت خراب تھی اس دن ان کی۔ انہوں نے دیکھا تھا ڈنڈا لے کے جا رہی تھیں، اکثر ڈنڈا لے کے چلتی تھیں 2-3 دفعہ، اور 1-2 لوگوں نے بھی دیکھا کہ ارے یہ تو بہت بوڑھی خاتون ہے، تم لوگ ان کی مدد کرتے ہو۔ لوگ ان کی مدد کرتے تھے۔ نانا اصل میں بیمار چل رہے تھے، اپنے کمرے میں بہت عبادت کرتے تھے کہ پھپھو آئی ہوئی تھی، پھپھو کو ساری بات بتائی، سارے واقعات بتائے۔ پھر پھپھو چائے ناشتہ کرنے کے بعد اس کے بعد کہنے لگیں بچوں کو چھوڑ کر آئی ہوں، چھوٹے بچے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں اب گھر جاؤں گی، ان کے پاپا سنبھال رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھپھو نے کہا میں چلتی ہوں۔ تھوڑی دیر کے پھپھو کی چیخنے کی آواز آئی، جب وہ جانے لگیں پھپھو تو ممی بھی پیچھے سے آ رہی تھی کہ پھپھو نے کہا میں نے ڈرائیور کو کہا ہے وہ ویٹ کر رہا ہے، میں گاڑی میں بیٹھوں گی، بچوں کو دیکھنا ہے۔ کہ انہوں نے کہا میں نے ایک بوڑھی عورت کو اسٹک لیے ہوئے دیکھا اور اس کا اچانک سے چہرہ بدل گیا، بڑے بڑے بال، ایک خوفناک شکل۔ ممی نے کہا ارے نہیں یہاں تو اماں کھڑی ہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں، یہی اماں کو میں نے ابھی چہرہ بدلتے ہوئے دیکھا۔ ارے نہیں یہ تو بہت غریب ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کومل، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ بھابھی میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے غلط فہمی نہیں ہوئی ہے، آپ ابا سے بات کریں، ابا بہت علم جانتے ہیں، آپ ان سے بات کریں۔ بھابھی میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اس طرح وہ تو گاڑی میں چلی گئیں، اصل میں بچوں کو چھوڑ کے آئی تھی، چھوٹے بچے کو فیور تھا، اور اس طرح وہ تو چلی گئیں لیکن میں بہت پریشان تھی۔
اور یہ بات میں نے اپنے ہسبینڈ کو بتائی کہ ایسی ایسی بات ہے، کومل نے آج یہ سب دیکھا، تم سچ کہہ رہی ہو؟ ہاں ہاں میں سچ کہہ رہی ہوں۔ یہ بات مجھے اذلان نے بتائی، لیکن اذلان کا بلیف نہیں کیا، اس کے دوست نے بتائی۔ ارے صبح ہونے دو اس اماں کو تو میں دیکھتا ہوں، بابا سے بات کریں گے۔ ہاں ہاں۔ اور جب صبح ہوئی، کمرہ کھول کے دیکھا تو وہ اماں تو غائب، نہ ان کی گٹری، نہ ان کے برتن، نہ سامان۔ اب تو ہم لوگوں کو شک ہو رہا تھا کوئی نہ کوئی بات ہے۔ ابا کو بھی بتایا اور ابا کہنے لگے ضرور کوئی دال میں کالا تھا۔ میں اس وقت نہیں سمجھ سکا کیونکہ ان دنوں بیمار چل رہا تھا، اب میں اپنی پڑھائی کر رہا ہوں اور اس طرح وہ بڑھیا تو غائب ہو گئی۔ مگر ابا روز پڑھائی کرتے کہ اچانک سے اذلان کی کمرے سے چلانے کی آواز آئی۔ اس کا تو حلیہ ہی بدل چکا تھا، جیسے اس نے اسے کوئی نقصان پہنچایا، کوئی بدرو سی تھی۔ ہم سب بھاگے، نانا ابو، نانا، اور اس کے بعد ان کے نانا ابو جب گئے اور دیکھا، انہوں نے اپنی پڑھائی کی اور اس طرح وہ اذلان کے اوپر حملہ کر رہی تھی بڑے بڑے ناخن سے۔ اور جب ابا نے پڑھائی شروع کی اور انہوں نے ایسی پڑھائی شروع کی، وہ اپنے علم سے طاقت رکھتے تھے اور انہوں نے اسے اتنے پڑھائی کے بعد جلانا شروع کیا، اس کے لمبے لمبے بال ڈھل رہے تھے اور اذلان بہت خوف زدہ تھا۔ اس کی تو جان نانا نے بچا لی تھی۔ نانا پڑھائی کرتے گئے اور وہ جل رہی تھی اور چلا رہی تھی، کہہ رہی تھی میں مجھے چھوڑ دو، تمہارے نواسے کو میں نے ہی مارا ہے اور تمہارا دوسرا نواسا مجھے پسند آ گیا تھا، جھولے پہ میں وہی روپ بدلتی چڑیل ہوں، نہ جانے میں نے کتنے لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ اور نانا ابو کو اتنا غصہ آ رہا تھا کہ انہوں نے اس کا وہ حشر کیا، اس کا بالکل وجود ختم کر ڈالا۔ انہوں نے اسے اپنے پیر سے جو پڑھائی سیکھی تھی اس کے ذریعے، علم کے ذریعے، انہوں نے اپنی روحانی طاقت کے ذریعے اس کے وجود کو ختم کر ڈالا۔ وہ راکھ بن گئی اور اس طرح وہ تو ناخون گڑائے حملہ کر رہی تھی کہ اذلان بچ گیا نانا کی وجہ سے، اور واقعی میں اپنے نانا کی وجہ سے بچا۔ میں کبھی اس واقعے کو نہیں بھول سکتا۔ نانا بھی بہت پیار کر رہے تھے، گھر والے مجھے، اور نانا نے یہی کہا کہ اب میں تمہیں پیر کے پاس ضرور لے کے جاؤں گا۔ لیکن اس بات کو بھی کئی سال گزر گئے، پڑھتے دم کرتے رہتے، وقت تیزی سے گزرتا چلا گیا اور میں 15 سال کا ہو گیا۔ پھر مجھے ہر وقت دورے پڑتے، ڈر لگتا، خوف آتا، نانا دم کرتے، ہر وقت مجھے کبھی عاشر کا چہرہ نظر آتا، کبھی وہ چڑیل نظر آتی، نانا جس طرح اسے جلا رہے تھے، سب چیزیں۔ پھر ایک دن نانا آئے اور انہوں نے کہا، اور پھر میں جب 15 سال کا ہو گیا، نانا ہی مجھے دم کرتے تھے۔ ایک دن وہ اپنے پیر صاحب کے پاس مجھے لے کے گئے کیونکہ میں خوفزدہ رہنے لگا تھا، سمجھدار ہو چکا تھا، سمجھنے لگا تھا یہ چڑیل بھوت کیا ہوتے ہیں۔ نانا انہی پیر صاحب کے پاس مجھے لے کے گئے پاپا کے ساتھ، اور انہوں نے مجھے دم کرایا۔ انہوں نے کہا کہ اب اس کا میں وہ تعویذ اتار کے یہ دوسرا تعویذ ڈال رہا ہوں، اسے ساری زندگی پہنا کے رکھنا۔ اور پھر نانا نے کہا آخر وہ کیا تھی، تو انہوں نے کہا وہ ایک خوفناک روپ بدلتی چڑیل تھی۔ جس طرح سے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ڈائن ہوتی ہے، ڈائن جو ہوتی ہے وہ اگر کسی کو پسند کر لے یا اگر اس کا کوئی مقصد ہے اور وہ اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے اس گھر تک پہنچ جاتی ہے، اگر کوئی اس کو کوئی جادو ٹونے کے ذریعے اس گھر کو برباد کرنا چاہتا ہے تو اس ڈائن کا استعمال کرتا ہے۔ وہ اپنے وہاں جگہ سے عمل کرتی ہے، اس گھر پہ جا کے اگر وہ دھاگا یا کوئی کیل باندھ دے اور پھر وہاں سے جا کے پڑھائی کرے تو وہ ان لوگوں کو کیا خاندان والوں کو بھی تباہ کر دیتی ہے، دشمنی لے لے، زیادہ تر ویرانے پر، سنسان جگہوں پر یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اور چڑیل وہ بھی پچھل پیری کچھ لفظوں میں کہا جاتا ہے، جیسے کہ الٹے پیر، اس نے بھی آپ کے نواسے کا خون پیا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے ہر ایک مسلمان کو محفوظ رکھے۔ جس طرح عاشر ختم ہو گیا، پیر صاحب نے ڈائن اور چڑیل کے بارے میں بتایا، وہ روپ بدلتی چڑیل تھی۔ ڈائن اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے، اگر کسی کو نقصان پہنچائے تو بہت بری طرح نقصان پہنچاتی ہے، ان لوگوں کو برباد کر کے چھوڑتی ہے۔ اور اس طرح میں سمجھدار ہو گیا اور آج اس واقعے کو اتنے سال بیت گئے، آج زندگی ہے مگر عاشر کو یاد کرتا ہوں، بڑا ہو چکا ہوں، شادی ہو چکی ہے، 2 بچے ہیں، ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں، سب لوگ بہت عاشر کو یاد کرتے ہیں۔ نانا جو بہت خدمت کرتے تھے اب بہت ضعیف ہو گئے ہیں، بہت اللہ والے ہیں، ممی بھی بہت عاشر کو یاد کرتی ہیں، وقت بھی گزرتا گیا مگر آج جب بھی یہ واقعہ یاد آتا ہے، وہ روپ بدلتی چڑیل، تو میں تھر تھر کانپنے لگتا ہوں۔ اپنے بچوں کی بہت حفاظت کرتا ہوں، ان کو پڑھ کے دم کرتا ہوں، اللہ سے دعائیں مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی ایسی چیزوں سے نہ دکھائے، کبھی نقصان نہ پہنچائے۔ ہمیشہ اپنے گھر میں نماز پڑھیں، اللہ کی تلاوت کریں، تہجد پڑھیں، گھر میں صفائی ستھرائی رکھیں، کبھی بھی بچوں کو اگر کہیں لے کے جائیں ان کی حفاظت کریں، ان لوگوں کو دم کریں،
ایسی چیزوں سے معصوم بچوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے جس طرح سے عاشر دنیا سے چلا گیا، کیونکہ چڑیل اور ڈائن یہ دو الگ الگ ہیں مگر دونوں ہی بہت خوفناک اور بدترین ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے ان چیزوں سے۔ ہمیشہ ان چیزوں سے بچنے کے لیے اپنی حفاظت خود کریں، معصوم بچوں کی، انہیں کبھی بھی جھولوں پہ نہ لے جائیں، اور خاص کر رات کے ٹائم، شام کے ٹائم، مغرب سے پہلے لائیں۔ آج کل لوگ آؤٹنگ پہ بہت جاتے ہیں، جھولے پسند کرتے ہیں، بچے انجوائے کرتے ہیں، لیکن پیرنٹس ان کا خاص خیال رکھیں جس طرح سے عاشر اپنی زندگی سے چلا گیا۔ مجھے آج بھی واقعہ یاد ہے، امید کرتی ہوں آج یہ ملتے ہیں پھر اگلی شارٹ اسٹوری آپ سب میں۔ اللہ حافظ۔